बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन करام, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ का उर्दू नावल पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। नहीं, मादाम एशले की इजाज़त के बग़ैर तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो पावरलैंड की चेयरमैन है और पावरलैंड के कानून के मुताबिक कोई भी उनकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता। अलबत्ता तुम इतना करो कि जब मादाम वापस आएं तो इसी एमरजेंसी रेड लाइन पर मेरी उनसे बात करवाओ। ओवर। हेनरी ने जवाब दिया और विल्सन का मुंह इस बार बुरी तरह लटक गया। बेहतर सर। ओवर। विल्सन ने मायूस से लहजे में जवाब दिया और बटन दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया। अलबत्ता डब्बा उसने हाथ में संभाला हुआ था। वो अब भी फर्श पर मफलूज पड़े हुए इमरान को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में बंधे हुए चीते जैसे तासुरात थे। वो बार बार दांत भींचता और उसका चेहरा बिगड़ जाता। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा एक बार फिर खुला और लेडी एशले एक छोटा सा बैग उठाए अंदर दाखिल हुई। उसने एक नज़र माहौल को देखा और फिर इत्मीनान की सांस ली। उसे शायद ख़तरा था कि विल्सन कहीं उसकी अदम मौजूदगी में इमरान को गोली ना मार दे। इमरान के बाजू में फ्यूज़ लगा दो विल्सन। लेडी एशले ने बैग विल्सन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यस मादाम, लेकिन एमरजेंसी रेड लाइन पर सर हेनरी आपसे बात करना चाहते हैं। विल्सन ने लेडी एशले के हाथ से बैग लेकर डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ओह, तो ये तुम साथ ले आए हो और शायद तुमने हेनरी से बात भी की हो। बहरहाल दिखाओ मुझे, लेडी एशले ने चौंकते हुए कहा और फिर उसने डब्बा विल्सन के हाथ से झपट लिया और तेज़ी से उसका बटन दबा दिया। डब्बे में से जूं जूं की आवाज़ें निकलने लगीं। आवाज़ें जब तेज़ हुईं तो उसने दूसरा बटन दबा दिया और अब डब्बे में से ऐसी आवाज़ें निकलने लगीं जैसे पानी किसी चट्टान से टकरा रहा हो। चंद लम्हों बाद ही डब्बे में से हेनरी की आवाज़ दोबारा बरामद हुई। एमरजेंसी रेड लाइन पर हेनरी बोल रहा हूँ। ओवर। हेनरी का लहजा स्पार्ट था। लेडी एशले स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड। ओवर। लेडी एशले ने कदरे तहकमाना लहजे में कहा, मादाम, अभी अभी विल्सन ने मुझे बताया है कि आप इमरान को कत्ल करने के बजाय पावरलैंड ट्रांसमिट करना चाहती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ओवर। हेनरी ने जवाब दिया, बिल्कुल दुरुस्त है। ओवर। लेडी एशले ने मुख्तसर से अल्फाज में जवाब देते हुए कहा, मादाम, ये इंतहाई ख़तरनाक होगा। आप इस इरादे को छोड़ दें। मैंने मिस्टर तिर्मज़ी से बात कर ली है, वो भी आपके इस फैसले के मुखालिफ हैं। आप उसे फ़ौरन गोली मार दें। ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। ओवर। हेनरी का लहजा तल्ख हो गया था। तुम्हें मालूम है हेनरी कि जब मैं कोई फ़ैसला कर लेती हूँ तो फिर उसे हर कीमत पर पूरा करती हूँ, और ये मेरा फ़ैसला है। ओवर। लेडी एशले का लहजा इंतहाई करख्त था। यूँ लगता था कि जैसे वो सख्त गुस्से के आलम में बोल रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के कतन आसार मौजूद ना थे। आपका फ़ैसला बजा है, लेकिन पावरलैंड का कानून है कि 2 डायरेक्टर्स अगर एक फ़ैसले पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो तीसरा फरीक अपना फ़ैसला नहीं मनवा सकता। इसलिए अब आपको कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करनी होगी। ओवर। हेनरी का लहजा भी करख्त हो गया था। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तिर्मज़ी तुम्हारे साथ मुत्तफ़िक है? ओवर। लेडी एशले ने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया। इस बार उसके लहजे से उलझन नुमाया थी। मैं उसकी आपसे बात करवा देता हूँ, चंद लम्हे इंतज़ार कीजिए। ओवर। हेनरी ने कहा और फिर वाकई चंद लम्हों के बाद एक दूसरी आवाज़ डब्बे से उभरी, तिर्मज़ी स्पीकिंग डियर एशले। ओवर। बोलने वाले का लहजा कदरे आजज़ाना था। तिर्मज़ी, तुम भी हेनरी के साथ मिल गए और मेरे ख़िलाफ़ वोट दिया है? ओवर। लेडी एशले ने रूठ जाने वाले लहजे में कहा, ये ज़रूरी था डियर। हम इमरान जैसे ख़तरनाक आदमी को पावरलैंड में ट्रांसमिट करने का रिस्क नहीं ले सकते। हमने बड़ी मेहनत से ये पावरलैंड कायम किया है और हमने अभी अपना मिशन पूरा करना है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का मिशन। इसलिए वेरी सॉरी डियर,
میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ تم اپنے ہاتھوں سے عمران کو گولی مارنے گئی تھی، بس گولی مارو اور واپس آ جاؤ، یہی تمہارے، ہمارے اور پاور لینڈ کے لیے بہتر ہے۔ اوور۔ ترمزی نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے اب پہلے جیسی عاجزی ختم ہو گئی تھی۔ او واقعی ڈیئر، تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی خواہ مخواہ جذبات میں آ گئی تھی۔ اوکے، میں اسے گولی مار دیتی ہوں۔ اوور۔ لیڈی ایشلے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو ڈیئر، اوور اینڈ آل، ترمزی نے جواب دیا، اور لیڈی ایشلے نے طویل سانس لیتے ہوئے ڈبے کے بٹن بند کر دیے اور ڈبہ ولسن کی طرف بڑھا دیا، جس کے چہرے پر اب فتح مندی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ تھینک یو ولسن، واقعی ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ لیڈی ایشلے نے کاندھے سے لٹکی ہوئی سب مشین گن بڑے اطمینان سے اتاری، اور پھر وہ قدم بڑھاتی ہوئی فرش پر مفلوج پڑے ہوئے عمران کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کیا یہ بول نہیں سکتا؟ لیڈی ایشلے نے 2 قدم دور رکتے ہوئے مڑ کر ولسن سے پوچھا۔ بول تو سکتا ہے مدام، لیکن اس کے لیے اسے انجیکشن لگانا پڑے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اسے گولی مار کر جھنجھٹ ختم کریں، ولسن نے بے چین لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ایک مفلوج اور بے بس آدمی پر گولی چلانا نہیں چاہتی، کم از کم اسے آخری خواہش بتانے کا تو حق ہے۔ تم اسے انجیکشن لگا دو، لیڈی ایشلے نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ مگر مدام، انجیکشن لگنے کے بعد صرف 3 منٹ تک یہ مفلوج رہے گا، اس کے بعد درست ہو جائے گا، ولسن نے کہا۔ کوئی بات نہیں، 3 منٹ بہت ہوتے ہیں، اس دوران یہ اپنی آخری خواہش بتا سکتا ہے، لیڈی ایشلے نے کہا، اور ولسن چند لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑے رہنے کے بعد کندھے اچکاتا ہوا دوبارہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر والا ڈبہ اور لیڈی ایشلے کا لایا ہوا بیگ الماری کے اندر رکھا، اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے کو کھول کر اس میں سے اس نے ایک سرنج نکالی، اور ڈبے کے اندر ہی موجود نیلے رنگ کے محلول پر مشتمل شیشی میں سے اس نے محلول سرنج میں بھرا، اور ڈبہ واپس الماری میں رکھ کر وہ مڑ کر تیزی سے عمران کی طرف بڑھا، اور اس نے فرش پر پڑے ہوئے عمران کا بازو پکڑ کر سرنج کی سوئی اس کے بازو میں اتارنی چاہی، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا لیڈی ایشلے سے یوں ٹکرایا جیسے توپ میں سے گولا نکلتا ہے، اور لیڈی ایشلے چیخ مار کر پشت کے بل زمین پر گری، اور اس کے ہاتھ میں موجود سب مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں اچھلی ہی تھی کہ دوسرے لمحے عمران بھوکے چیتے کی طرح فرش سے اچھلا، اور اس نے نہ صرف فضا میں ہی سب مشین گن سنبھال لی، بلکہ کلا بازی کھا کر وہ سیدھا ہوا، اور مشین گن کی تڑتڑاہٹ سے کمرہ گونج اٹھا، اور سامنے والے کونے میں کھڑا ولسن کا ایک ساتھی چیختا ہوا الٹ کر فرش پر گرا۔ ولسن کے باقی ساتھی ایک لمحے کے لیے تو حیرت سے بت بنے رہے، مگر اپنے ساتھی کے مرتے ہی ان کی انگلیاں اضطراری طور پر ٹریگروں پر حرکت میں آ گئیں، لیکن اس سے پہلے کہ عمران ان میں سے کسی کی طرف مڑتا یا وہ فائر کر کے عمران یا فرش پر مفلوج پڑے ہوئے صدیقی پر فائر کھولتے، کمرے میں دھماکے ہوئے اور وہ دونوں چیختے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ گولیاں اوپر روشن دان سے چلائی گئی تھیں۔ اسی لمحے ولسن نے اچھل کر عمران کے اس ہاتھ پر لات ماری جس میں اس نے سب مشین گن پکڑ رکھی تھی، اور سب مشین گن عمران کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ لیڈی ایشلے نے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر اسی لمحے عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا، اور دوسرے لمحے لیڈی ایشلے اس کے ہاتھوں پر اٹھتی ہوئی پوری قوت سے کمرے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا سر اتنی قوت سے دیوار سے ٹکرایا تھا کہ اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور وہ فرش پر بے حس و حرکت پڑی رہ گئی۔ ولسن نے اس دوران بھاگ کر سب مشین گن اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عمران چیتے کی طرح اس پر جھپٹ پڑا، اور اس نے ولسن کو راستے میں ہی جھپٹ لیا۔ تم سے تو میں نے خاصا لمبا حساب کتاب چکانا ہے ولسن، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور ولسن کو سر سے اوپر اٹھا لیا، مگر ولسن نے انتہائی پھرتی سے اس کی گردن کے گرد اپنی دونوں ٹانگوں کی مدد سے کینچی سی ڈالی، اور پھر عمران سمیت وہ فرش پر جا گرا۔ عمران کی گردن اس کی ٹانگوں میں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، اور ولسن نے فرش پر گرتے ہی تیزی سے مخصوص انداز میں کلا بازیاں کھانی شروع کر دیں تاکہ وہ عمران کی گردن توڑ سکے، مگر 1-2 کلا بازیوں کے بعد ہی عمران کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا،
اور پھر اس کی ہتھیلی پوری قوت سے ولسن کی پنڈلی پر پڑی اور کڑک کی آواز کے ساتھ ہی ولسن کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی۔ اس کی ٹانگ کی ہڈی ایک ہی وار میں ٹوٹ چکی تھی اور اسی لمحے عمران کی گردن اس خوفناک شکنجے سے باہر آ گئی۔ دوسرے لمحے عمران اچھل کر ولسن پر جا گرا۔ اس کے بعد اس کی کھڑی ہتھیلی بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور کمرہ ولسن کی خوفناک چیخوں اور اس کے جسم کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی بھیانک آوازوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے بازو، ٹانگیں، پسلیاں، ناک، غرض یہ کہ جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہنے دی، اور ولسن کی حالت اس قدر عبرتناک ہو گئی کہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جا سکتا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ولسن نے آخری ہچکی لی اور اس کی گردن ٹیڑھی ہوتی چلی گئی۔ وہ اپنے عبرتناک انجام تک پہنچ چکا تھا۔ ولسن کے مرتے ہی عمران تیزی سے مڑا اور پھر وہ دیوار کے ساتھ بے ہوش پڑی ہوئی لیڈی ایشلے کی طرف بڑھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں لیڈی ایشلے پہلے کی طرح دوبارہ اپنے آپ کو ٹرانسمٹ نہ کر لے۔ دروازے میں صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شاید اوپر سے اتر کر نیچے پہنچ چکے تھے، لیکن عمران نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور وہ لیڈی ایشلے کو پلٹنے لگا۔ اس نے جیسے ہی لیڈی ایشلے کو پلٹا، لیڈی ایشلے کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ چند لمحوں تک بے شعوری کی کیفیت میں رہنے کے بعد لیڈی ایشلے اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور پھر کمرے کی حالت اور فرش پر پڑی ہوئی ولسن کی عبرت انگیز لاش کو دیکھتے ہی اس نے خوف سے جھرجھری لی اور اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹتی چلی گئیں۔ یہ سب تم نے کیسے کیا؟ لیڈی ایشلے نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو لیڈی ایشلے، اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتی ہو تو ہمارے ملک کے سائنسدان واپس کر دو، ورنہ تمہارا انجام ولسن سے بھی زیادہ عبرتناک ہو سکتا ہے۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، اوہ مگر وہ تو پاور لینڈ کے شہری بن چکے ہیں، اب وہ واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ لیڈی ایشلے نے جواب دیا۔ اس بار اس کے لہجے میں قدرے اطمینان کی جھلکیاں موجود تھیں۔ تو پھر سمجھ لو کہ میں تمہارے پاور لینڈ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یوں تیزی سے لیڈی ایشلے کی طرف بڑھا جیسے اس پر حملہ کرنا چاہتا ہو۔ لیڈی ایشلے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی، اور پھر وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ عمران خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں لیڈی ایشلے پر جمی ہوئی تھیں۔ لیڈی ایشلے نے دوسرے کونے میں پہنچتے ہی تیزی سے اپنی بائیں ٹانگ سے اسکرٹ اونچا کیا، اور پھر دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے اس نے ٹانگ پر ایک جگہ رکھ کر زور سے دبا دیے۔ میں جا رہی ہوں عمران، کاش میں تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیتی، لیڈی ایشلے نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم دھوئیں میں تبدیل ہوتا چلا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں فضا میں تحلیل ہو گیا۔ لیڈی ایشلے ٹرانسمٹ ہو چکی تھی۔ عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے دانستہ لیڈی ایشلے کو ٹرانسمٹ ہونے کا موقع دیا تھا تاکہ وہ اس کا آپریٹنگ پروسیس دیکھ سکے۔ یہ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے حیرت بھری آواز میں کہا۔ وہ چلی گئی۔ آپ لوگوں نے خوامخواہ رنگ میں بھنگ بلکہ ہیروئن ڈال دی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے سب سے پہلے وہاں سے اپنے کپڑے نکال کر پہنے، اور پھر اس نے فرش پر پڑی ہوئی وہی سرنج اٹھائی جو ولسن نے اسے لگانا تھی۔ اس نے سرنج کی سوئی ولسن کی لاش کے بازو میں گھونپ دی، اور پھر ہلکا سا سرنج کے لیور کو دبایا، اور دوسرے لمحے ولسن کی لاش کے اندر ایک دھماکہ سا ہوا جیسے اس کے جسم کے اندر بم پھٹ پڑا ہو، اور ولسن کی لاش کا گوشت پانی بن کر بہنے لگا۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ او، تو یہ آپ کو ٹھیک کرنے والی سرنج نہ تھی؟ کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اسے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ ولسن دراصل مجھے فوری طور پر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ میں حرکت میں آ گیا، ورنہ اس زہر کا ایک قطرہ بھی میرے جسم میں داخل ہو جاتا تو میرا بھی یہی حشر ہوتا جو اس وقت ولسن کی اپنی لاش کا ہوا ہے۔ عمران نے سرنج ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے فرش پر پڑے ہوئے صدیقی کی طرف بڑھا۔ صدیقی بدستور مفلوج حالت میں پڑا ہوا تھا۔ عمران نے اسے منہ کے بل پلٹا، اور پھر اس کے دونوں انگوٹھے صدیقی کے سر کی پشت سے نیچے تک ریڑھ کی ہڈی کے گرد بڑے مخصوص انداز میں چلنے لگے۔
2-3 بار یہ عمل دہرانے کے بعد عمران اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے اس کے اس عمل کا نتیجہ سامنے آ گیا جب صدیقی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ تو خود صحیح ہو گئے جبکہ صدیقی کے لیے یہ عمل کرنا پڑا۔ صفدر نے کہا، میں نے اپنے اعصابی نظام کو مشقیں کر کے اس طرح ڈھال لیا ہے کہ میں جب چاہوں اس میں مخصوص حرکت پیدا کر سکتا ہوں، اس لیے مفلوج کر دینے والی گیس زیادہ دیر تک مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کار کا انفرائی سسٹم تو آن نہ ہو سکا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے ایک ٹرانسمیٹر کال چیک کر لی تھی اور اس کے ذریعے یہاں تک پہنچ گئے۔ کسی ہنری سے بات ہو رہی تھی، ہم اس وقت پہنچے تھے جب آپ کو انجیکشن لگائے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او ٹھیک ہے، اچھا اب تم اس عمارت کی مکمل تلاشی لو اور صدیقی کو کپڑے پہننے میں مدد دو۔ عمران نے دوبارہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر الماری کھول کر اس نے وہ بیگ اٹھا لیا جس میں ٹرانسمٹ فیوز موجود تھا۔ عمران اس فیوز کے حصول کے لیے تو کتنی دیر سے خاموش پڑا رہا تھا۔ بیگ کو اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ جلد از جلد دانش منزل پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اس ٹرانسمٹ فیوز پر پوری طرح ریسرچ کر سکے۔ اب وہ مطمئن تھا کہ اسے پاور لینڈ میں داخلے کا راستہ میسر آ گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑی مشین نصب تھی جس میں 4 چھوٹی چھوٹی سکرینیں نصب تھیں اور پینل پر بے شمار بلب اور مختلف رنگوں کے بٹن موجود تھے۔ مشین کے سامنے ایک سٹول سا لگا ہوا تھا۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا اور کمرہ بالکل خالی پڑا تھا۔ اچانک کمرے کے عین درمیان میں دھواں سا نمودار ہوا اور چند لمحوں میں وہی دھواں متشکل ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک خوبصورت عورت کا جسم اختیار کر گیا۔ یہ لیڈی ایشلے تھی جو پوائنٹ نمبر 2 سے ٹرانسمٹ ہو کر یہاں اپنے اس ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئی تھی۔ ولسن اور اس کے ساتھیوں کو لے کر لیڈی ایشلے اب پاکیشیا آئی تھی تو یہ مشین بھی اپنے ہمراہ لے کر آئی تھی اور اس نے یہاں پہنچ کر ایک علیحدہ کوٹھی کرائے پر لے کر اس کے ایک خاص کمرے میں یہ مشین نصب کر لی تھی۔ ولسن اور اس کے ساتھی براہ راست دوسری عمارت میں ٹھہرے تھے۔ ولسن والی عمارت کو پوائنٹ نمبر 2 کا نام دیا گیا تھا جبکہ لیڈی ایشلے والی اس عمارت کو پوائنٹ نمبر 1 کہا گیا تھا۔ لیڈی ایشلے نے دانستہ ولسن کو عمران اور اس کے ساتھی صدیقی کو پوائنٹ نمبر 2 پر لے جانے کے لیے کہا تھا کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو بھی گئی تو وہ آسانی سے ٹرانسمٹ ہو کر واپس یہاں پہنچ جائے گی اور پھر اس مشین کے ذریعے وہ محفوظ ہو کر اپنا انتقام پورا کرے گی۔ ٹرانسمٹ فیوز بھی وہ اسی عمارت میں آ کر اپنے ساتھ پوائنٹ نمبر 2 پر لے گئی تھی۔ مجسم ہوتے ہی لیڈی ایشلے تیزی سے مشین کی طرف بڑھی اور اس نے بڑی پھرتی سے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ بٹنوں کے دبتے ہی مشین میں زندگی کی لہر دوڑ گئی اور بے شمار چھوٹے بڑے بلب جلنے بجھنے لگے اور ڈائلوں پر سوئیاں حرکت کرنے لگیں۔ درمیان والی اسکرین روشن ہو گئی، اس پر آڑی ترچھی سی لکیریں دوڑنے لگیں۔ لیڈی ایشلے نے بڑی پھرتی سے ایک بڑا سا سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا تو سکرین پر ایک جھماکا سا ہوا اور دوسرے لمحے اس پر اسی کمرے کا منظر ابھر آیا جس سے ٹرانسمٹ ہو کر لیڈی ایشلے فرار ہوئی تھی۔ عمران کپڑے پہن چکا تھا اور اب الماری سے ٹرانسمٹ فیوز والا بیگ نکال رہا تھا۔ اس بیگ کو دیکھتے ہی لیڈی ایشلے بری طرح چونک پڑی۔ اس کا تو اسے اب تک خیال ہی نہ آیا تھا۔ اس نے تیزی سے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے اور ان بٹنوں کے دبتے ہی باقی سکرینیں بھی روشن ہو گئیں۔ لیڈی ایشلے نے سامنے لگا ہوا ایک چکر آہستہ سے گھمانا شروع کر دیا۔ ابھی اس نے اسے ذرا سی حرکت دی تھی کہ اچانک ایک خیال کے تحت وہ رک گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عمران اس بیگ کو لے کر ضرور کسی اہم جگہ پر جائے گا اور وہاں عمران کو ختم کرنے سے وہ اہم جگہ بھی تباہ کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے ہاتھ روک لیا اور ایک اور بٹن دبا دیا۔ اب تک تمام سکرینوں پر صرف عمران ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ پوائنٹ نمبر 2 سے نکل رہا تھا۔ چونکہ اس کے ہاتھ میں ٹرانسمٹ فیوز بیگ تھا
اس لیے مشین اسے آسانی سے کور کر رہی تھی۔ اس فیوز کا تعلق براہ راست اس مشین سے تھا، اس لیے لیڈی ایشلے مطمئن تھی کہ وہ جب چاہے گی عمران کے جسم کو ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی اور وہ بار بار اپنے دانت بھینچ رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں عمران، تم واقعی انتہائی خطرناک شخص ہو، لیکن میرا نام بھی ایشلے ہے، ایشلے۔ لیڈی ایشلے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، البتہ اس کی نظریں سکرین پر ہی جمی ہوئی تھیں، آنکھوں میں شعلے سے لہرا رہے تھے اور چہرہ کسی زخمی بلی کی طرح بھیانک ہو رہا تھا۔ عمران اب ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکا تھا اور ٹیکسی تیزی سے مختلف سڑکوں پر سے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ مشین پر لگی ہوئی چاروں سکرینوں میں وہ ٹیکسی نظر آ رہی تھی، البتہ ہر سکرین پر اس کا اینگل مختلف تھا۔ اس طرح لیڈی ایشلے ٹیکسی کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی جیسے ہی کسی سڑک پر مڑتی، سکرین پر ایک جھماکا سا ہوتا اور ٹیکسی ایک لمحے کے لیے نظروں سے اوجھل ہو کر دوبارہ سکرین پر نمودار ہو جاتی۔ سکرین کے ایریل سے نشر ہونے والی ریڈار لہریں بڑی باقاعدگی سے ٹیکسی کا تعاقب کر رہی تھیں۔ مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ایک چوک پر جا کر رک گئی اور عمران ہاتھ میں بیگ پکڑے ٹیکسی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینک دیا اور پھر بے نیازی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے چل رہا تھا جیسے وہ بازار سے شاپنگ کر کے واپس آ رہا ہو۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتے عمران، میں جب چاہوں تمہیں ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر سکتی ہوں، لیڈی ایشلے نے غراتے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ ایک سرخ رنگ کے بٹن کی طرف بے اختیار بڑھا، لیکن پھر اس نے ہاتھ روک لیا۔ اس کے دانت بھنچے ہوئے تھے۔ عمران چلتے چلتے ایک قلعہ نما عمارت کے بڑے پھاٹک کے سامنے رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی خود بخود کھل گئی اور عمران جھک کر اندر داخل ہو گیا۔ اب عمارت سکرین پر نظر آ رہی تھی اور عمارت بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا برآمدے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر برآمدے میں داخل ہو کر وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی سکرین پر منظر بدل گیا۔ اب سکرین پر کمرے کا اندرونی منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کے اندر ایک لمبا تڑنگا نوجوان ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے جیسے ہی بیگ میز پر رکھا، وہ نوجوان چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں دیوار پر جمی ہوئی تھیں، جہاں ایک سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ پھر عمران نے بھی چونک کر اس بلب کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے۔ لیڈی ایشلے ان دونوں کی حالت دیکھ کر خود بھی چونک پڑی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اس نے مشین کے ساتھ دیوار میں لگی ہوئی ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا مائک نکال کر اس کی تار کے سرے پر لگا ہوا پلگ مشین کے ایک خانے میں نصب کیا اور پھر ساتھ لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے مائک میں سے عمران اور اس کے ساتھی کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بلیک زیرو؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے۔ عمران کے لہجے میں حیرت کا عنصر تھا۔ بالکل عمران صاحب، کوئی خفیہ نگاہ ہمارا جائزہ لے رہی ہے، دوسرے آدمی نے جواب دیا۔ او، شاید گڑبڑ اسی بیگ میں ہے، میں اسے چیک کر لیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر بیگ اٹھا کر وہ تیزی سے کونے میں بنے ہوئے ایک دروازے کی طرف بڑھا۔ دوسرا آدمی جسے بلیک زیرو کہا گیا تھا وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ دروازے سے گزر کر وہ دونوں کئی سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک بڑے سے ہال کمرے میں پہنچ گئے۔ اس کمرے میں ہر طرف عجیب و غریب قسم کی جدید ترین مشینیں نصب تھیں۔ او، شاید اب یہ ٹرانسمٹ فیوز کو نکارہ کرنا چاہتے ہیں، لیڈی ایشلے نے سوچا، اور پھر اس نے تیزی سے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیا اور سامنے لگے ہوئے چکر کو گھمانا شروع کر دیا۔ چکر کے گھومتے ہی بڑے سے ڈائل پر موجود سرخ رنگ کی سوئی تیزی سے حرکت میں آ گئی، اور پھر جب وہ 8 کے ہندسے پر پہنچی تو لیڈی ایشلے نے چکر کو گھمانا شروع کر دیا۔ اب عمران بیگ کو ایک میز پر رکھ کر کھولنے میں مصروف تھا۔ بیگ کا تالا خصوصی ساخت کا تھا،
اس لیے وہ آسانی سے کھلنے والا نہ تھا۔ اب تمہاری موت یقینی ہو گئی ہے عمران، لیڈی ایشلے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے عمران اور بلیک زیرو دونوں بری طرح اچھل پڑے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے لیڈی ایشلے کی بڑبڑاہٹ سن لی ہو۔ لیڈی ایشلے، یہ لیڈی ایشلے کی آواز ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے ایک مشین کی طرف بڑھا۔ ہاں، یہ میری آواز ہے عمران، اور سنو، اب تم اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پاور لینڈ سے ٹکرانے کے بعد کوئی شخص دوسرا سانس نہیں لے سکتا، لیڈی ایشلے نے اس بار چیختے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ کسی میکینزم کی وجہ سے اس کی آواز بھی عمران اور بلیک زیرو تک پہنچ رہی ہے۔ ارے تم پاور لینڈ ہو؟ واہ، میں تو تمہیں پاور ہاؤس ہی سمجھتا رہا لیڈی ایشلے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب مشین کی طرف بڑھنے کے بجائے وہیں رک گیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی بدستور میز کے قریب کھڑا تھا۔ تو پھر مر جاؤ، اب مر بھی جاؤ، لیڈی ایشلے نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دانت بھینچ کر سرخ رنگ کے بڑے بٹن کو دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین سے ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور سکرینوں پر تیزی سے جھماکے ہونے شروع ہو گئے، اور پھر سکرینوں پر گرد و غبار چھا گیا، اور چند لمحوں بعد سکرینیں اسپاٹ ہو گئیں۔ اب صرف ان پر آڑی ترچھی لہریں نظر آنے لگی تھیں، اور مشین میں پیدا ہونے والی گونج ختم ہو گئی تھی۔ مر گئے، ہاں ہاں، عمران ختم ہو گیا، آخر میں نے عمران کو مار ہی ڈالا۔ اب میں ہنری کو بتاؤں گی کہ لیڈی ایشلے کسے کہتے ہیں۔ وہ خوامخواہ مجھے اس احمق سے ڈراتا رہتا تھا، خوامخواہ اسے مافوق الفطرت بنا رکھا تھا، لیڈی ایشلے نے ہذیانی انداز میں کہے لگاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے بٹن کو آف کرنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے سینکڑوں میل پیدل چلنے کے بعد وہ آخرکار اپنی منزل پر پہنچ ہی گئی ہو۔ کامیابی کی سرخی سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اور کیوں نہ جگمگاتا، اس نے دنیا کے ناقابل شکست انسان کو آخرکار شکست دے ہی ڈالی تھی۔ اس نے ناقابل تسخیر انسان کو نہ صرف تسخیر کر لیا تھا، بلکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اپنے ساتھی سمیت اس عمارت کے ملبے میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ مشین سے نکلنے والی ہائیڈروجن بموں سے بھی زیادہ تباہ کن ریز نے عمران اور اس کے ساتھی کے ساتھ ساتھ پوری عمارت کے پرخچے اڑا دیے ہوں گے، اور پھر وہ مسلسل کہے لگاتی چلی گئی۔ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر میں اس وقت خاصی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹر کے وسیع ہال میں 25 کے قریب سرخ رنگ کی کرسیوں پر 25 مختلف اقوام اور نسلوں کے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب نے گہرے سرخ رنگ کے چست لباس پہن رکھے تھے۔ ہال کی دیواروں کا رنگ بھی گہرا سرخ تھا، البتہ ہال کی چھت سفید تھی۔ ان سب افراد کے سینوں پر پاور لینڈ کے مخصوص مونوگرام کے سٹیکرز چسپاں تھے، جن میں سنہرے رنگ کی زمین پر سرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا۔ نیچے شعبوں کے مخصوص نمبر موجود تھے۔ آج پاور لینڈ کی سالانہ اہم میٹنگ تھی، جس میں مستقبل کے لیے پلاننگ کی جانی تھی۔ ان کرسیوں کے سامنے کافی فاصلے پر ایک سٹیج بنا ہوا تھا، جس پر 3 اونچی نشست والی کرسیاں موجود تھیں۔ یہ تینوں کرسیاں پاور لینڈ کے ڈائریکٹران کے لیے مخصوص تھیں۔ ہال میں بیٹھے ہوئے 25 افراد اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ تھے۔ ان میں سے صرف 5 ہیڈ کوارٹر میں رہتے تھے، جبکہ باقی 20 دنیا کے مختلف ممالک میں پاور لینڈ کے لیے کام کرتے تھے، اور خصوصی طور پر سالانہ میٹنگ کے لیے انہیں یہاں بلایا گیا تھا۔ 25 افراد خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کی نظریں سٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد سٹیج کے پیچھے موجود دروازہ کھلا، اور پھر سب سے پہلے ترمزی اندر داخل ہوا، اس کے بعد ہنری، اور آخر میں لیڈی ایشلے سٹیج پر نمودار ہوئی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ہال میں موجود 25 افراد احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمزی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر سٹیج پر موجود درمیانی کرسی پر لیڈی ایشلے اور اس کے دائیں ہاتھ پر ترمزی اور بائیں ہاتھ پر ہنری بیٹھ گیا۔ کارروائی کا آغاز کیا جائے، لیڈی ایشلے نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی
ہال میں موجود ہر فرد باری باری اٹھ کر اپنے اپنے شعبے کی مختصر لفظوں میں رپورٹ دینے لگا۔ ان رپورٹوں کے لحاظ سے پاور لینڈ کے مفادات ہر بڑے ملک میں محفوظ تھے اور ہر بڑے ملک میں مستقبل کے لیے حکومت کرنے کے لیے مخصوص ماہرین کا گروپ تیار کر لیا گیا تھا۔ ان سب کی وفاداریوں کو اچھی طرح چیک کر لیا گیا تھا اور اب وہ صرف ہیڈ کوارٹر سے آخری ایکشن کا حکم ملنے کے منتظر تھے۔